बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं चैनल विन का बेहतरीन प्रोग्राम एक मौका, आप और आपके सवाल। जी हाँ नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम एक मौका में एक नई शख्सियत और कुछ नए सवालों के साथ और एक नई जगह के साथ इस प्रोग्राम एक मौका में तशरीफ़ लाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आज कौन आने वाला है और क्या सवालात होंगे और उनके कौन जवाब आज हमारे प्रोग्राम एक मौका में देंगे। तो चलिए मुजफ्फरनगर से हमारे प्रोग्राम एक मौका में तशरीफ़ लाए सिकंदर जैदी साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब कि आप हमने सवालात हमें प्रोग्राम एक मौका के लिए भेजे और अल्हम्दुलिल्लाह आज चैनल विन ने आपको एक मौका दिया है। तो सबसे पहले हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा नाम सिकंदर जैदी है और मैं सादात बहरा जानसठ मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। जी। और जो वर्क कर रहा हूँ, मैं मर्चेंट नेवी में 97 से जॉब कर रहा हूँ और जब मुझे बीच में मौका मिलता है तो मैं अपनी खिदमत देने की कोशिश करता हूँ दीन के लिए। उसमें जो हमारे आसपास की जो दीवारें हैं उन पे मैं उन हदीसों को लिखता हूँ कि जो इंसानियत के लिए बहुत अच्छी हैं या जो पैगाम हम इस्लाम का दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो हर साल मैं तकरीबन 360 से ज़्यादा लिखता हूँ। एक साल मैंने 815 भी लिखी हैं। ये मेरा मशगला रहता है। चलिए, तो यानी आप वॉल पेंटिंग करते हैं और जो इस्लाम की हदीसें होती हैं, दीन की हदीसें होती हैं, इंसानियत के बारे में, उसे आप वॉल पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो रिस्पॉन्सेस कैसे रहते हैं उसके? लोग पसंद करते हैं उसको? इसके रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे हैं। ख़ासतौर से जो हमारे गैर मुस्लिम्स हैं उनका कहना ये है कि हमने इस्लाम की ये इतनी अच्छी बातें आज तक हमारे सामने नहीं आई। हम तो सिर्फ इस्लाम को खून खराबे वाला या आतंकवाद से जुड़ा हुआ मज़हब समझते थे, लेकिन इन दीवारों और इन हदीसों को देखने के बाद उनके व्यूज़ चेंज हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज हमें पता लगा है कि इस्लाम में कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। अगर इंसानियत और इस्लाम को एक जगह रखा जाए तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वैसे तो आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन आप ज़्यादातर पानी में रहते हैं, तो ज़मीन पे आने के बाद आप ये काम करते हैं, कैसे अंजाम देते हैं? आपको कैसा लगता है ये काम करके? इस काम के लिए देखिए, आपको अगर कुछ करना है तो वो उसके लिए आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा। और ये मैं बता दूं कि मुझे इसका जो शौक़ लगा था, जो मैंने करने का जो जज्बा मेरे अंदर पैदा हुआ था, वो भी मुझे पानी की सर्विस से ही हुआ कि जब मैं अमेरिका में था तो मुझे एक अपने ईसाई भाई मिले। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने मुझे बुक दी, तो मैंने उससे बचने के लिए कह दिया कि ये बुक मैं नहीं पढ़ सकता। तो उन्होंने उसी बुक की कम से कम 7 लैंग्वेज में वो किताबें हैंड टू हैंड मुझे अमेरिका में निकाल के दी थी। तो मुझे अपने ऊपर भी ये शर्मिंदगी हुई थी कि हम लोग कहाँ गफलत में सो रहे हैं, ये लोग कितने दूर होकर कितनी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं और हम लोग इंडिया में रह के। तो आपने ना इसलिए किया था क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं आ रही थी आपको? नहीं, लैंग्वेज तो आ रही थी। मैं सोच रहा था कि उनको ड्रॉप कर दूं या उनकी बातों से बच जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि अगला स्टेप उनका क्या होना है। चलिए, बहुत अच्छे, आपने हमें बेहतरीन तरीके से मैसेज भी दिया है कि इस्लाम की जो बेहतरीन बातें होती है वो इसे ढूंढते हैं, निकालते हैं और वॉल्स पे लिखते हैं और इनको अप्रिसिएशन भी मिलता है लोगों की तरफ से कि ये बहुत अच्छा काम है। बहरहाल आप ये काम अंजाम देते ही हैं लोगों को। इतने सारे लोग आपके हदीस को पढ़ते हैं और देखते भी हैं जो आप वॉल्स पे लिखते हैं अइम्मा की, लेकिन चैनल विन के प्रोग्राम एक मौका में आप क्यों आना चाहते थे? चैनल विन पे मैं इससे पहले भी आ चुका हूं, लेकिन मैं ख़ास तौर से शुक्रगुजार हूं चैनल विन का कि उसने एक मौका जैसा प्रोग्राम यहां पे ऑर्गेनाइज किया है कि जिसके तहत हमारा जो यूथ है वो उसके अंदर जो भी टैलेंट है वो अपने टैलेंट को निखार के सबके सामने रख सकता है। जबकि यही जो हमारे सवालात हैं हर कोई पार्टिसिपेंट फ़ोन के ज़रिए भी पूछ सकता है, लेकिन एक स्पेशल मौका विन चैनल ने दिया है हमारे यूथ को, जो कि किसी और चैनल में ये मौका मुहैया नहीं है कि एक आम आदमी भी आके अपने सवाल रख सकता है और उसके जो जवाबात दिए जाते हैं वो भी काफ़ी मुतमईन करने वाले होते हैं और यहाँ से सवाल करने वाला मुतमईन हो के लौटता है। यही इस प्रोग्राम की खासियत है और ये एक अच्छा तरीका है अब हमारे जो युवा हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ जैसे कि आपने बताया कि लोग मुतमईन होकर यहाँ से जाते हैं, साथ ही साथ मैं भी ये उम्मीद करूँगा जिस आलिम को आज मैं बुलाने जा रहा हूँ, दावत देने जा रहा हूँ, आप उनके जवाब से भी इंशाल्लाह मुतमईन होंगे। इंशाल्लाह मैं उनके जवाब से मुतमईन होऊंगा, क्योंकि ये मेरी जसारत हो गई कि मैं ऐसे आलिम के सामने अपनी बातें रखूं। ये एकदम ऐसा होगा जैसे सूरज के सामने एक शमा को जलाना। चलिए, आपने बहुत ही सही कहा कि हमारे पास तो इतना इल्म नहीं, लेकिन थोड़ा सी जो इल्म है उसके ज़रिए ही हम चिराग जलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस उम्मीद के साथ आप यहाँ पर आए हैं वो उम्मीद पर हम खरे उतरेंगे। तो आप तैयार हैं अपने सवालों को पूछने के लिए? इंशाल्लाह मैं तैयार हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे सवालों के मुतमईन जवाब मुझे ज़रूर मिलेंगे चलिए इंशाल्लाह। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे प्रोग्राम एक मौका में सिकंदर जैदी साहब जो मुजफ्फरनगर से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे प्रोग्राम एक मौका में तशरीफ़ ला चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिकंदर जैदी साहब के सवालों का जवाब देने के लिए मैं किसे बुलाने जा रहा हूँ। हमारे प्रोग्राम एक मौका में पहली बार तशरीफ़ ला रहे हैं मीर अनीस की सरजमीन से, अवध की राजधानी यानी उत्तर प्रदेश का बहुत ही मशहूर शहर फैज़ाबाद
جس میں 1904 میں وسیقہ اسکول بنایا گیا، جو الحمدللہ آج ترقی کر کے وسیقہ عربک کالج کے نام سے جانا جانے لگا۔ اسی میں تقریباً 26 سال سے تعلیم دے رہے اور خطیب احسن کے نام سے جانے جانے والے مولانا وسیع حسن صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ مذہب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مذہب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مذہب کا بہت بہت شکریہ چینل بھی ادا کرتا ہے، خاص کر پروگرام میں ایک موقع ادا کرتا ہے کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے، آپ وسیقہ عربک کالج میں پڑھا رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں تقریباً 26 سال سے۔ یہ الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے، اور خاص کر خوشی کی بات آج سکندر زیدی صاحب کے لیے بھی ہے کہ آپ ان کے سوالوں کا جواب دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ، خدا توفیق دے انشاءاللہ۔ جی مطلب ساتھ ہی ساتھ بتانا چاہوں گا، یہ پروگرام جو ایک موقع ہے، اس میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا اور ہندوستان کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہمیں جسٹ اپنے خالی 10 سوال بھیجتے ہیں اور ہم ان سوال کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر سوال اچھے رہتے تو ہم انہیں ایک موقع دیتے ہیں۔ تو آپ ایک موقع کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو کیسا لگتا ہے یہ پروگرام؟ نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو ٹیلنٹس چھپے ہوئے ہیں ہندوستان کے گوشوں کنار میں، اس بہانے سے وہ نکل سکتے ہیں، اور اسی میں سے ممکن ہے کہ آگے آپ کسی کا انتخاب بھی کر لیں یہاں کے لیے مستقل طور پر انشاءاللہ۔ بہت اچھا پروگرام ہے، چلیے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی، جیسا آپ نے کہا کہ لوگوں کا ٹیلنٹ نکل کے آتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ وہاں کے لوگ کیا سوال اٹھتے ہیں، کیا ابھرتے ہیں، اور جب یہاں سے پروگرام آن ایئر ہوتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے گاؤں کے تھے، یہ ہمارے شہر کے تھے، انہوں نے بہترین سوال کیے، اس سے کافی لوگ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اور لوگ جڑیں گے اس سے۔ جی جی، بہت اچھی بات ہے۔ الحمدللہ۔ مولوی صاحب، ان کے جو سوال ہیں، یہ سکندر زیدی صاحب ہیں جو مرچنٹ نیوی میں کام کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ وال پینٹنگز وغیرہ کرتے ہیں، حدیث جی ہاں، میں نے سنا، بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ۔ جی، تو یہ اس طریقے کا کام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ جس امید کے ساتھ یہاں پر یہ آئے ہیں، یہ آپ کے جواب سے مطمئن ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے انشاءاللہ۔ مولوی صاحب اجازت اس ہے؟ لیے کہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ ان سعادت بے زور بازو نیست، جی تا نہ بخشت خدا یہ بخشند۔ انسان کے اپنے بس کی نہیں ہے، توفیق اس کی ہے۔ جی دعا کرتے ہیں اللہ کامیاب کرے انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ۔ آج یقیناً جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ توفیق پروردگار کی ہے، اور یقیناً آج ہمیں یہ توفیق ہوئی ہے کہ ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور لوگ اپنے سلوشنز ڈھونڈنے کے لیے ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں، بالکل ہمارے پروگرام میں آ سکتے ہیں۔ تو مولانا صاحب اجازت ہے پروگرام شروع کیا جائے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ سکندر زیدی صاحب آپ تیار ہیں؟ پروگرام کیا جائے؟ تیار ہوں، حضور کے سامنے جسارت ہے میری کہ میں ان سے کچھ سوالات کروں گا۔ جی بالکل۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ سکندر زیدی صاحب ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں تشریف لا چکے ہیں، اور یقیناً ان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے وسیع حسن صاحب یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے کے سوال جو ہے سکندر زیدی صاحب جو ہے مولانا صاحب سے پوچھنے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے ملاقات کروں گا یہ سوال و جواب کے سلسلے کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ ہم کسی غیر مسلم کو کس طریقے سے اس حدیث کو واضح کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ حدیث تو ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ یا علی فطرت الاسلام۔ اصل معاملہ یہ کہ اسلام اور فطرت دو الگ الگ چیز نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فطرت ہے وہی اسلام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ فقرہ کہ اسلام دین فطرت ہے، بے شک۔ تو اسی فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ادھر ادھر منتقل کیا جاتا ہے۔ تو شاید کہنے کا مطلب اس حدیث میں یہ ہو کہ اسلام دین فطرت ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا۔ اور کیا کوئی سید کسی غیر سید مومن بھائی کے بچے کے عقیقے کی دعوت کھا سکتا ہے؟ جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو عقیقے کی دعوت ہوتی ہے وہ ایک طریقے کا صدقہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑی دقت جو ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم پورا مسئلہ نہیں سمجھ پاتے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا ہم کو معلوم نہیں ہے۔ سید پر صدقہ جائز نہیں ہے۔ کون سا؟ واجب۔ واجب صدقہ سید نہیں کھا سکتا، البتہ اگر سید کا ہے تو واجب بھی لے سکتا ہے، لیکن غیر سید کا واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ وہ غیر سید کا سید نہیں لے سکتا۔ اس کے علاوہ مستحبی صدقات میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اچھا، اس میں اگر ہم صدقے کی ڈیفینیشن جاننا چاہیں تو وہ کیا ہوگی جو آپ نے 2 طریقے کے صدقے بتائے ہیں؟ میں نے کہا نا صدقے کی 2 قسمیں ہیں. ایک دیکھیے اصل میں ہم صدقہ جو سمجھتے ہیں وہ صرف یہ کہ جو ہم نے 10 روپے نکال دیا صدقہ دیتا ہوں میں، یا فقط وہی نہیں ہے. یہ جو زکوٰۃ آپ نکالتے ہیں جو شرعاً آپ کے اوپر واجب ہے وہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے. تو وہ واجب صدقہ کہلائے گا، یہ بقیہ مستحب صدقے کہلائیں گے. یہ مراد ہے کہ جو سید پر حرام ہے وہ واجب صدقہ ہے نہ کہ مستحب بھی. اچھا، یہ کسی سید زادی سے کوئی غیر سید شادی کر سکتا ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے یہ میں جاننا چاہوں گا. دیکھیے اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک ہے شریعت کا واقعاً حکم کیا ہے. شریعت کے حکم کی جہاں تک بات ہے کوئی پابندی نہیں ہے. سید کی شادی غیر سید سے، غیر سید کی شادی سید سے، سید لڑکا غیر سید لڑکی، غیر سید لڑکی سید لڑکا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت آرا سیستانی جو مرجع تقلید ہیں ان کے داماد بھی غیر سید ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی داماد غیر سید تھے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حرج کیا ہے کہ جو ہم لوگ اپنی عزت نفس کی بنیاد پر لڑکیوں کو گھروں میں بٹھلائے رہ جاتے ہیں اور وہ اوور ایج ہو جاتی ہیں، حرج اس میں ہے. میں آپ کو ایک اس میں داستان بتاتا ہوں. مرحوم شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ممکن ہے آپ نے سنا ہو. نجف میں ایک مسجد ہے جو مشہور مسجد ہندی کے نام سے. رمضان کا مہینہ تھا، یہ شب قدر کی جو ہے وہ شبیں تھیں قدر کی. مرحوم شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر تقریر کر رہے تھے. دوران تقریر کیا ان کی سمجھ میں آیا، انہوں نے ممبر سے کہا کہ لوگوں میرے پاس 2 لڑکیاں ہیں، ان کی یہ پوزیشن ہے، اگر کوئی رشتہ دینا چاہے تو مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. مجلس ختم ہو گئی، وہ اپنے گھر کی طرف چلے. مڑ کے دیکھا تو کوئی اسٹوڈنٹ طالب علم چلا آ رہا تھا، سید معمم. وہ سمجھ گئے شاید یہ مجلس سن کے آ رہے ہو، تو رک گئے. انہوں نے کہا کیا تم مجلس میں تھے؟ ان کا جی. میرا اعلان سنا تم نے؟ کہا جی. کیا اسی سلسلے میں آ رہے ہو؟ ان کا جی. اچھا آؤ. گھر آئے کہ دیکھو میرے 2 بیٹیاں ہیں، صاف، ایک ذرا خوبصورت ہے، ایک ہلکی ہے مگر پڑھی لکھی زیادہ ہے، تم جس سے کہو میں کر دوں گا. تو اس نے کہا صاحب کہ وہ پڑھا تو ہم لیں گے. بہرحال شادی ہو گئی. دوسرے سال، اچھا وہ جو لڑکا ان کے پیچھے آیا تھا وہ سید تھا، امامہ سیاہ تھا ان کا. دوسرے سال اسی مجلس میں وہی خطاب کر رہے تھے، دوران مجلس رکے اور انہوں نے اشارہ کیا لاؤ ذرا وہ بچہ لاؤ. تو 1-2 مہینے کا بچہ رہا ہوگا، اس کو گود میں لیا. ان کا حضرات آپ لوگوں کو یاد ہے پچھلے سال میں نے یہ اعلان کیا تھا، اگر میں غیرت کرتا، اگر میں شرم کرتا تو آج یہ میری گود میں جناب فاطمہ کا پوتا نہ ہوتا. میں نے اعلان کیا، مجھ کو یہ رشتہ ملا، میں نے شادی کر. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب آپ میرا ذاتی وہ پوچھے شرعاً کا، آپ نے کہا شرعاً، تو شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر رشتہ مل جاتا ہے تو سید کو سید میں کرنا چاہیے. یہ مولانا اس میں لیکن رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ گھر میں بٹھلائے رکھیے، وہ اچھی یہ غلط ہے. جی جی. تو اس کا اعتبار بھی جو اس کے وارثین ہیں ان کے اوپر پڑتا رہتا ہے. اگر لڑکی اگر بغیر شادی وہ کہہ نہیں سکتی، آپ اپنی شان میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی، کیونکہ آپ کی محکوم ہے اس ٹائم. وہ محکوم ہے بیچاری. تو میرا اس میں سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کوئی سید زادی اگر اپنے غیر سید شوہر کی محکوم ہوتے ہوئے اس کے ساتھ رہ رہی ہے اور اس کا جو شوہر ہے وہ کسی بیماری کی بنا پر کام نہیں کر پا رہا، کہیں ملازمت نہیں کر پا رہا ہے، اور اس کو لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو جو ایڈ پہنچائی جاتی ہے اس میں کچھ صدقے کا بھی حصہ شامل رہتا ہے. تو ایسے میں جو سید زادی ان غیر سید کے گھر میں دیکھیے آپ کو میں نے پیسہ دے دیا نا، جی آپ کو دیا، اب آپ اس کے مالک ہو گئے، نوعیت بدل گئی اس کی. جی جی. لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فرض کیجئے وہ لڑکی ہے جو سید ہے، جی جی، اس کو آپ نے سہم سعادات دے دیا تو وہ اس کی ملکیت ہو گئی، وہ جیسے چاہے خرچ کرے. یا اس کا شوہر نان سید ہے، اس کو آپ نے کوئی دوسری رقم دے دی، وہ اس کا مالک ہو گیا. مالک تو ہو گیا لیکن نوعیت بدل گئی. اچھا. آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس سیدانی کو تو نہیں صدقہ دے رہے ہیں نا. اچھا. یا آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کو سہم سعادت تو نہیں دے رہے ہیں نا. اب جب آپ نے مجھ کو پیسہ دیا تو میں اس کا مالک ہوں، میں جس پر چاہوں خرچ کروں. مولانا جیسے چینل ون پہ کوئی اگر سید پارٹیسپینٹ آتا ہے اور وہ آنے کے بعد کسی بھی پروگرام میں شامل ہوتا ہے تو اس کے جو رہنے کا جو بھی اخراجات ہیں وہ ون چینل اٹھاتا ہے.
تو اس میں میرا پوچھنا یہ ہے کہ جیسے ون چینل کو جو امداد آتی ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ غیر سیدوں کا بھی صدقہ ہوتا ہے جو وہاں تک پہنچتا ہے، تو ایسے حالات میں کوئی اگر سید پارٹیسپینٹ ہے تو اس کا ون چینل کا دیے ہوئے نذرانے کو قبول کرنا اور یا جو بھی اس کے لیے وہ دے رہے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک معاملہ نذرانہ دینا اور قبول کرنا ہے تو اس میں تو ایک سیدھا جواب یہ ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ ایک مذہبی ادارہ ہے، ایک دینی ادارہ ہے، لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے. تو ایک تعاون ہمارا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے خرچے سے، بھائی ون آپ کو جو ہے مجبور تو نہیں کرتا نا کہ آپ ہدیہ لے لیجئے. ون آپ کو مجبور تو نہیں کرتا نا کہ آپ کے ہوٹل کا کرایہ ہم دیں گے. تو اگر یہ احتیاط آپ کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ ون سے کچھ مت لیجئے، ایک دینی کام سمجھ کر کے خدمت کیجئے. اب رہا معاملہ لینے کا، بات وہی ہے جو پہلے سوال کا جواب ہے کہ اب ون کو اجازے حاصل ہیں ہر طرح کے، ون اس کا مالک ہے، ون جیسے چاہے گا مناسب سمجھا خرچ کرے گا. آپ نے لیا ہے اس کے جواب دے آپ نہیں، اس کا جواب دے ون ہے کہ ان کو کس طرح کی اجازت تھی، کہاں خرچ کیا انہوں نے. ٹھیک ہے مولانا. لیکن اگر آپ نہیں لیتے ہیں تو ویری گڈ، بڑی اچھی بات ہے، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. جی یہ تو ہمارا ایک طریقے سے کنٹریبیوشن بھی ان کے ساتھ ہے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر لے لیں تو اس میں کوئی مطلب کوئی اس میں حرج نہیں ہے، یہ شریعت کے طور سے مطلب ہمارے لیے جائز ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ملک کی محبت آدھا ایمان ہے اور اپنی سرزمین ماتر بھومی کی رکشا، حفاظت اور عزت کرنا واجب ہے. اس کے باوجود بھی آج کل بھارت ماتا کی جے کے نام پہ جو ماحول کو گرمایا جا رہا ہے، تو ایسے ماحول میں ہم ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اور خاص طور سے جو ہم شیعہ حضرات ہیں، ہماری اپنے ملک کے جو یہ ایک ماحول گرمایا جا رہا ہے بھارت ماتا کی جے کہہ کے، اس کو مطلب یہ چڑھانے کے لیے یہ چیز استعمال کی جا رہی ہے، تو ہماری ذمہ داریاں یہاں پہ کیا بنتی ہیں؟ دیکھیے، اس میں سب سے بڑی جو مصیبت ہے یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وطن کی محبت پر جتنا زور اسلام نے دیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا. بے شک. اب رہا مسئلہ آپ کا بھارت ماتا کی جائے، ہم لوگ بچپنے سے دیکھتے رہے ہیں، اخبارات پڑھتے رہے، اس زمانے کی بات ہے جب لکھنؤ سے قومی آواز نکلتا تھا تو عام طور پر لفظ بولا جاتا تھا مادر وطن. جی تو مادر وطن کہنے میں کیا حرج ہے؟ اسی کو آپ اگر کہتے زندہ باد مادر وطن یا مادر وطن زندہ باد، یا آپ کے یہاں روایت موجود ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت موجود ہے، حافظوا ارضکم فانها امکم، اپنی زمینوں کی حفاظت کرو، یہ زمینیں تمہاری مائیں ہیں. ماں کا مطلب تھوڑی خدا ہو گیا. جی اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ماں کسے کہتے ہیں؟ آدمی جب اس دنیا میں آیا تو اس کی روزی کس کے ذریعے آئی؟ ماں کے ذریعے. ماں کے ذریعے. اب جب 2 سال کے بعد آپ کا وہ رزق ٹوٹا، دودھ بند ہوا، تو اب روزی کہاں سے آئی؟ ظاہر سی بات ہے زمین سے روزی چاہے جو آپ کھائیں گے سب کی بنیاد زمین. بے شک. تو پیدا ہوتے ہی جہاں سے رزق ملا اس کو ماں کہتے ہیں، پھر زندگی بھر جہاں سے رزق ملے گا وہ ماں ہے. تو ماں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے، زندہ باد الگ چیز ہے، ماں وندے الگ چیز ہے. یہاں جو میرے خیال میں شاید آپ سے وہ ہوا ہے کہ آپ نے بھارت ماتا کی جے کو لے جا کے جوڑ دیا وندے ماترم سے. زندہ باد مادر وطن کہنے میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، اگر اس لفظ کو بول کر کے آپ پرستش یا پوجا مراد لے رہے ہیں تو پوجا تو اصلی ماں کی اسلام جائز نہیں کہتا، جائے کہ زمین کی پوجا. بے شک بے شک. خدا کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہو سکتی. جی. اور یہ صرف جو ہے ہماری بات نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، جتنے مذاہب ہیں سب کہتے ہیں. حتیٰ کہ جس مذہب میں ہزاروں کی تعداد میں دیوی دیوتا پائے جاتے ہیں، ان کے یہاں بھی نرنکاریت کا جو ہے ایک تصور ہے. بے شک. کہ صرف اس کی عبادت ہوگی. جی. اور احترام، جی، محبت، عشق، لگاؤ، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ عبادت کے معنی، وہ پرستش کے معنی دے دینا، یہ غلط ہے. جی، جیسا کہ حدیث میں ہے کسی کے جھوٹے خداؤں کو بھی آپ برا نہ کہو ورنہ وہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا. اس کے ذیل میں ہماری کیا ذمہ داریاں آتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی بات؟ حدیث نہیں، قرآن کہتا ہے کسی کے خدا کو برا مت کہو. اس کے علاوہ بھی ہے موجود، لکم دینکم ولی دین.
تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. دین وہ کس کا شعر ہے؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. بھئی آپ اپنے مذہب پہ چلیے، ہم اپنے مذہب پر چلیں. ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا، بے شک امیر المومنین کے نا. بے شک. پیغمبر کے پاس لوگ آتے تھے جو نان مسلم ہوتے تھے، اس وقت آتے تھے. عیسائیوں کا وفد آ رہا، یہودیوں کا وفد آ رہا، اپنی آبا بچھاتے تھے رسول اللہ. یا ہمارے امیر المومنین سلام اللہ علیہ حضرت علی علیہ السلام، مجلسوں میں آپ نے بہت سنا ہوگا کہ چلے جا رہے ہیں، ساتھ میں حضرت علی، کوئی جان پہچان نہیں ہے، صرف جو ہے راستے کا ساتھ، جیسے ہم لوگوں کو ٹرین میں ملاقات ہو جاتی ہے، راستے کا ساتھ ہو گیا تھا. یہودی تھا وہ، چلتے رہے باتیں کرتے رہے. اچانک لگا صاحب آپ کو تو ادھر جانا تھا، کبھی اتنا ساتھ ہم نے کچھ دور پہنچا دیں آپ کو، یہ کیا ہے؟ تو جب تمہارا پیشوا یہ کر رہا ہے تو پھر ہم کو لڑنے کا کہاں سے حق حاصل ہے؟ بے شک. دیکھیے، اور صحیح معنوں میں آپ ہندو مذہب میں بھی جائیے نا، جی یہ باتیں نہیں ہیں. میں نے پڑھا ہے، جی باقاعدہ میں نے جو ہندو ازم کو پڑھا. ان کا ایک تصور ہوتا ہے، اس کو سن لیجیے آپ. جی. مسئلہ کیا ہے کہ یہ ساری غلطی دینی رہنماؤں کی ہوتی ہے کہ وہ صحیح میسج ہم تک نہیں پہنچاتے. ورنہ آپ دیکھیے کہ اتنی لطیف بات ہے جو میں نے پڑھا ہے، حالانکہ ہمارا نظریہ وہ نہیں ہے. جب مہابھارت ختم ہو گئی تو مہابھارت دو لوگوں میں تھے نا، پانڈو اور کورو میں. پانڈو میں ارجن تھے، سکھدیو تھے، جی بھیم تھے، اور وہ ایک نکل، وہ ایک لیڈی تھی، کیا نام ان کا؟ دروپدی تھی. تو یہ 6 لوگ تھے جو ہندو اس کے اعتبار سے مقدس تھے. جو بھی جب یہ مہابھارت ختم ہو گئی اور یہ ہوا کہ صاحب جو ہے وہ اب سارا معاملہ ہم لوگوں نے ٹھیک کر دیا ہے، زمین پر شانتی پھیل گئی ہے، تو اب سشریر اسی جسم کے ساتھ ان لوگوں نے سوچا کہ اب سورگ واس لے لیا جائے، بہشت کی طرف چلے. ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ آدمی زندہ رہتے ہو جا سکتا ہے. انہی کے ہاں یہ لکھا ہے کہ جب یہ لوگ چلے تو سوائے ایک سہدیو کے کوئی جو ہے وہ سورگ میں نہیں پہنچ سکا. کسی نہ کسی وجہ سے یہ لوگ گرتے گئے اور سورگ میں نہیں پہنچ سکے. ایک مجھ کو یاد ہے، اب یہ پتا ہوتا کہ اس طرح کے سوالوں کو میں وہ کتاب لے کے آتا. ایک مجھ کو اس میں یاد ہے کہ ارجن کیوں نہیں جا سکے سورگ میں. اس کے پیچھے جو اس میں وجہ بتائی گئی ہے کہ ان کو اپنی تیر اندازی پر گھمنڈ تھا، اپنی تیر اندازی پر غرور تھا. اس سے ہندو مذہب اپنے ماننے والوں کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ اسلام بھی آپ کا کہتا ہے کہ گھمنڈ نہیں کر. اسی چیز کی طرف اسلام اشارہ کرتا. قرآن میں موجود ہے کہ آؤ مل کے بیٹھتے ہیں، جو ہمارے تمہارے بیچ کامن چیزیں ہیں اس پر چلتے ہیں. بے شک. تو یہ جھگڑا مذہب کا نہیں ہے، اپنی دکان چلانے والوں کا ہے. میرا مقصد کہنے کا کہ کسی مذہب میں اختلاف کی، جھگڑے کی کوئی تعلیم نہیں ہے. بے شک. اب یہ ہے کہ اپنے اپنے مفاد کے خاطر لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم ہوشیار رہیں. بے شک. مولانا یہ بتائیے کہ لعنت، تبرہ اور گالی گلوچ میں فرق کیا ہے؟ یہ تینوں چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے. آج کل لوگ تبرہ کو اور لعنت کو گالی گلوچ کی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. لعنت کے معنی ہے رحمت خدا سے دوری. جی. تبرہ ہے براءت سے، کسی سے جو ہے وہ اظہار براءت کرنے کا نام تبرہ ہے. تو نہ تبرہ کوئی بری چیز ہے، اس میں غلط مفہوم لوگوں میں جا رہا ہے. کسی بھی غلط آدمی کے عمل سے بیزاری کے اظہار کا نام تبرہ ہے. ہاں، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، کسی بھی کر سکتا ہے. لعنت ہو فلاں کے اوپر، قرآن نے لعنت بھیجی ہے. جی. کے اوپر لعنت ہے، ان لوگوں جو جن کے بھی کریکٹر خراب ہیں لعنت بھیجی قرآن سے بھی. ہاں، اور یعنی رحمت سے دوری. اس میں کوئی وہ تیسرا لفظ جو ہے آپ کا گالی گلوچ، اس کو شریعت نے منع کیا ہے اور سختی سے منع کیا ہے. آپ کی خدمت میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں. ایک ہے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے زمانے میں قمبر غلام ہے امیر المؤمنین کے. قمبر کو ایک آدمی نے گالی دینا شروع کی. تو علی تو ہے نا جو دل کا راز جانتے ہیں. بے شک. مولا کو یہ احساس ہوا کہ قمبر جواب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. حضرت نے وہیں سے کہا ماں یا قمبر خاموش. قمبر نے کہا مولا. کہا تو تم بھی ویسے ہی بننا چاہتے ہو. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. جی.
تو اس کا جو نوکر تھا اس کو اس نے کچھ گالی والی دے دی تھی یا کچھ تھا. جیسے ہی پہنچا وہ دیکھتے ہی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اور تم چرواہے کے بیچ یہ گڑبڑ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا انہو لقد ظلمنی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا. اب کیا ظلم ہے یہ وضاحت نہیں ہے، ان کے اونٹ مار ڈالے تھے یا کیا کیا تھا، غائب کر دیا تھا. امام نے کہا لاکھ اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا تھا. ہم اہل بیت نہ اپنی زبان خراب کرتے ہیں اور نہ اپنے شیعوں کو ولا آمر بہ شیعتی، نہ اپنے شیعوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زبان خراب کریں. میں پھر وہی بات کہوں گا کہ سب کچھ موجود ہے آپ کے یہاں، بتانے والا نہیں. اللہ بھلا کرے اس چینل ون کا. اچھا، گالی گلوچ کرنے والوں کے بارے میں شریعت نے کیا کہا؟ گالی گلوچ کرنے والا جنتی نہیں ہو سکتا. ہمیں اس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ ہم کو پیش آنا چاہیے اس طرح سے کہ قرآن کہتا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. اچھائی کرے گا اپنے لیے، برائی کرے گا اپنے لیے. وہ جو کر رہا ہے اس کا وہ سزا کا حقدار ہے. ہم صبر کریں گے، ثواب ہم کو. سیرت امام حسن سلام اللہ علیہ کی موجود ہے، وقت لینا مقصود نہیں ہے. وہ گالیاں بک رہا ہے اور امام کہہ رہے ہیں بھوکے ہو، سواری نہیں ہے، مقروض ہو، سب ادا کر دیں گے. اس کا جواب یہ ہے. فرش ازا جو ایک بہترین ہماری کلاس ہے اور یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک اچھا سینٹر بھی ہے جیسا کہ ہم مانتے ہیں. بے شک آج ہماری غفلت کی وجہ سے دشمنان اسلام اس میں گھسپیٹ کر چکے ہیں اور یہ پوری طریقے سے گھسپیٹ کا شکار ہو چکی ہے. پہلے فرش ازا پر سبھی قومیں آتی تھیں، آج ہم نے صرف ہم اپنے لوگ ہی اس فرش ازا تک محدود ہیں. ایسے ماحول میں دشمن کے حربوں کو ہم کس طریقے سے سمجھیں اور خود کو اس سے کیسے بچائیں؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریاں اس کے لیے کیا کیا ہیں؟ آپ نے تو جواب خود ہی دے دیا. آپ نے فرمایا نا کہ پہلے ساری قومیں آتی تھیں، تو اگر اس پر ہم غور کریں کیوں آتی تھی اور اب نہیں آتی تو کیوں نہیں آتی، تو اسی کیوں کو ہم ختم کر دیں پھر آنے لگیں گے. تو یہ کیوں ہے، کیا ہے، یہ میں جاننا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو بھی پتہ لگ جائے. ہم کو اپنے تقریروں کا، ممبر کا معیار بلند کرنا پڑے گا. کسی کو ایذا رسانی سے اپنی تقریروں کو روکنا پڑے گا. ہمارا لیکچر، ہماری مجلسیں، ہماری تقریریں ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں سب لوگ شریک ہوں. آج ہم وہ کر دیں. دیکھیے آج بھی مسلک کی بات نہیں کرتا میں، مذہب کی بات نہیں کرتا میں. انسان آج بھی سچائی کا متلاشی ہے، بے شک سچائی تلاش کر رہا ہے. آپ سچائی بیان کرنا شروع کیجئے، پھر سے آپ کے فرش پر پبلک آنا شروع ہو جائے گی. جی تو میرا اگلا سوال یہ ہے. جی مت، بے شک بے شک، صحیح بات. کسی کے خلاف مت بولیے، آپ اپنی بات کیجئے، آپ اپنوں کی تعریف کیجئے. میں شعر ویر تو جلدی نہیں پڑھتا ہوں جی جی، لیکن کسی کا شعر مفہوم یاد ہے، پورا شعر بھی نہیں یاد ہو پاتا. کیا غرض دنیا کی، کیا غرض مجھ کو بھلا دنیا کی داروگیر سے، ہاتھ خالی ہی کہاں ہے ماتم شبیر. واہ واہ. تو کسی کے چکر میں پڑھنے کے بجائے خود فضائل اتنے کیا کم ہیں، مسائل زندگی کیا کم ہے، ہم اس کو بیان کریں. کسی کو چڑھا کر کے کیا ملے گا ہم کو؟ اگر ہم کسی ذاکر اہل بیت کو، قطع کلام ہوتا، چنانچہ قرآن نے بھی، جی قرآن نے بھی ہم کو یہ دعوت دی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ذریعے، بے شک موعظہ حسنہ کے ذریعے. کسی کو چڑھا کر کے آپ اس کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے. بے شک بے شک. تو اگر ہم کسی ذاکر اہل بیت کو بلاتے ہیں تو بلانے والے کی کیا کیا ذمہ داری ہیں اور ممبر کا حق کیا ہے؟ اگر ممبر کا حق ادا نہیں ہوتا تو اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں ممبر کس نے دیا آپ کو؟ ممبر اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے. اہل بیت نے دیا نا. جی جی. تو ممبر پر اہل بیت بھی تو گئے ہیں. جی وہ گئے، بے شک گئے ہیں. انہوں نے کس انداز کی تقریر کی ہے؟ تو آج کی کیا ہمارے ذاکروں کی ذمہ داری؟ ہم کو چاہیے، میں اپنی بات کرتا ہوں، بے شک بے شک، ہم بھی ذاکری کرتے ہیں، تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ نے ممبر سے کیا کہا ہے، امیر المومنین کا انداز خطابت ممبر سے کیا تھا، خود امام حسین علیہ السلام جس کی وجہ سے ممبر آج ممبر ہے، بے شک بے شک، انہوں نے اپنے مقصد قیام میں کیا فرمایا ہے. آپ جگہ جگہ دیکھیے حضرت سید الشہداء کا فرمان یہ ہے کہ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی.
کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم اور برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں کہ ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اصلاح امت کا کام کریں. بے شک مقصد حسین یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکیوں کی طرف بلائیں، برائیوں سے منع کریں. یہ ممبر والوں کی ذمہ داری ہے. اور اگر ہم اس طرح کی باتیں ممبر سے نہیں کرتے ہیں تو گویا ہم نے ممبر کا پاس نہیں رکھا ہے، اور اس میں جو ہم کو ممبر میں بٹھلا رہا ہے جی جی وہ کہیں نہ کہیں پکڑا جائے گا. اچھا حضور، دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم ذاکر بلاتے ہیں اور وہ اس کے لیے ایک اجرت طے ہوتی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کے نام پہ اگر آپ اجرت لے رہے ہیں تو میرے خیال سے وہ اجرت لینا آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. تو اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کو اجرت لے کے بلا رہے ہیں تو کیا ہم اس کو پہلے سے کوئی ٹاپک دے سکتے ہیں؟ جو پریشانیاں ہمارے سماج میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے نوجوانوں کی جو ضرورت ہے، اگر وہ ٹاپک ہم ان کو دیں پہلے سے کہ آپ کو اس بار جو مجلس پڑھنی ہے وہ اس ٹاپک پہ پڑھنی ہے، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سب اس بات کی طرف متوجہ ہوں اور ہم ان لوگوں کو ایک ٹاپک دیں تاکہ آپ اس ٹاپک پہ ہمارے لیے پڑھیں؟ اس کے لیے اجرت کی کیا وہ ہے؟ اگر کوئی ایسا مومن آدمی ہے جو اجرت نہیں لے رہا ہے، اس سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے علاقے کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ ضروریات ہیں، آپ پلیز اس پر اسٹڈی کر کے آئیے اور اس طرح سے ہم کو. اب رہا معاملہ وہ کہ آپ نے جو فرمایا کہ اجرت لینا، اور اس پر آپ کا ایک جملہ ہے میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، لیکن اہل بیت کے خیال میں صحیح ہے. اہل بیت کے خیال میں انہوں نے دیا ہے. کمیت اسدی امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ہے. دیکھیں دونوں کا الگ الگ. نہیں تو انہوں نے پہلے طے کیا. میری بات مکمل ہونے دیے میرے عزیز. کمیت اسدی امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. حضرت لگا بھئی کوئی مرثیہ ورثیہ تم نے نیا کہا ادھر؟ ہاں مولا. پردہ لگا، کمیت نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، گریا ہوا. امام علیہ السلام کا ایک باغ تھا، جی حضرت نے اس کا جو ہے کاغذ کمیت کو دے دیا، یہ رکھو. مولا میں نے اس لیے نہیں کہا تھا مرثیہ دنیا کے لیے، میں نے آخرت اور ثواب کے لیے کہا. میں کہتا ہوں رکھ لو. کمیت نے رکھ لیا. چلے گئے بھئی امام کا حکم ہے. پھر آئے کہنے مولا آپ سے ایک کام ہے. بولو. آپ مان لیجئے گا. بولو. کہ مولا میں نے اللہ کے لیے کہا تھا، پلیز یہ آپ واپس لے لیجئے. حضرت نے کہا لاؤ. اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا، ان کے ہاتھ میں چادر دی، کہ محلے میں گھومو، بتاؤ لوگوں کو کہ کمیت نے اس طرح سے بنی ہاشم کے سلسلے میں اشعار کہے ہیں، جبکہ زبان کھولنا لوگوں کے لیے مشکل ہے، جس سے جو ہو سکے دے. روایت کہتی ہے بنی ہاشم کی عورتوں نے اپنے زیورات اٹھا کر کے اس میں ڈالے ہیں. اس سے دونوں چیز سمجھ میں آئی. نمبر ایک، دینا کوئی حرج نہیں ہے، لینا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے سے طے کرنا. آ رہا ہوں میں. تو دینا کوئی حرج نہیں ہے، لینا کوئی حرج نہیں ہے. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ امام حسین کے لیے مجلس کے لیے سودا کرنا میں نہیں درست سمجھتا. بے شک یہی بات اور میں اس بھی سننا معبود چاہتا کا ہوں. کرم ہے جی جی کہ 90 سے میں یہاں پرماننٹ ہوں انڈیا میں. جی جی 26 سال ہو گئے. ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے نہیں طے کیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور میرا نظریہ یہ ہے کہ جی. طے نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی طے کرتا ہے تو میرے سمجھ میں شرعی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، مگر نہیں کرنا چاہیے. ہاں مومنین کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس کے بچے ہیں، اس کے ہے. بے شک بے کیا شک آپ بے کو شک. یہی اچھا لگے گا کہ وہ آج یہاں پڑھ کے چلا جائے بیچارہ دھکے کھاتا ہوا اور پھٹی قبا پہنے رہے؟ نہیں یہ تو عالم اس کو شان سے رکھیے. اچھا میں جبکہ آداب مسجد سے واضح ہے کہ مسجد میں دنیاوی بات چیت کرنا منع ہے، ایسے میں مسجد میں موبائل کال ریسیو کرنا یا دوران اذان کسی قسم کی جو ہم لوگ بحث یا گفتگو ہو جاتی ہے یہ کرنا کیسا ہے؟ کیا مسجد میں نمازیوں کی صف سے تھوڑا دور ہٹ کے موبائل پر کال ریسیو کی جا سکتی ہے یا بات چیت کر سکتے ہیں؟ اس میں دو باتیں ہو گئی، ایک دوران اذان گفتگو جی اور ایک موبائل پر بات چیت. مسجد کے اندر مسجد کے اندر موبائل پر بات چیت میں میرے خیال میں ایسی کوئی حرمت کی بات تو ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ کسی نے اس طرح کا فتویٰ دیا ہو. میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے اس طرح کا فتویٰ دیا ہو کہ آپ مسجد میں موبائل سے بات
نہیں کر سکتے. رہا معاملہ دوران اذان، اس کے لیے بالکل واضح طریقے سے صاف لفظوں میں روایت موجود ہے، من تکلم بین الاذان یتلجلج لسانہ عند الموت، جو اذان کے وقت بات کرے گا، جو اذان کے وقت گفتگو کرے گا، موت کے وقت اس کی زبان لکنت کرے گی. تو بالکل سائلنٹ ہونا چاہیے، بلکہ اذان کے فقروں کو دہرانا چاہیے اذان کے ساتھ، نہیں ہے کہ دوران اذان کوئی اور بات کرے. جی اچھا، اب یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ حدود مسجد و مال مسجد سے مراد کیا ہے؟ حدود مسجد میں یہ کہ مسجد بنوانے والے نے جتنی دور کہہ دیا یہ مسجد ہے وہ مسجد ہے. اچھا اچھا، اور جو مال مسجد کے بارے میں؟ مال مسجد کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی اس مسجد پر ہدیہ کیا گیا، وقف کیا گیا، وہ مسجد کا مال ہے. اچھا. اور اس کو آپ کہیں باہر نہیں لے جا سکتے. اچھا، اس طریقے سے جب ہم کسی جو بھی ہدیہ کیا گیا ہے، اب اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ واٹر کولر جو ہیں انہوں نے مطلب کولر لگوا دیے ہیں، وہ ہدیہ کیے ہوئے مسجد کے لیے. اب اگر کوئی انسان یہ کرے کہ وہاں سے بوٹل لے کے جائے اور مسجد کے کولر سے پانی بھرے اس نیت سے کہ اس پانی کو میں بوٹل میں لے جا کے گھر پہ استعمال کروں گا، تو کیا یہ جائز ہے؟ اب یہ ہدیہ کرنے والے کی نیت پر منحصر ہے، نہیں ہے کہ گھر میں. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ واٹر کولر صرف اس مسجد کے نمازیوں کے لیے ہے، تو جس کو اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنا ہے وہ بھی وہاں مسجد میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا. یا مثلا آپ نے کوئی ٹنکی لگوائی ہے، ٹوٹی لگوائی ہے، وضو خانہ بنوایا ہے، نیت یہ ہے کہ یہ وضو خانہ ان نمازیوں کے لیے ہے جو اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. آپ رسالہ اٹھا کے دیکھیے، اس وضو سے آپ دوسری مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر جو ہے وہ لگوانے والے کا کہ مومنین فائدہ اٹھائیں، چاہے اس مسجد کے ہوں، چاہے نمازی ہوں، چاہے عام پبلک ہو، اگر اس کی نیت یہ تو مسجد میں رکھا ہو واٹر کولر بھر کے لے جانے میں گھر میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ جس آدمی نے لگوایا ہے اس کی نیت کیا ہے. تو اب وہ صرف مسجد کے نمازیوں کے لیے وقف کر رہا ہے یا مومنین پر وقف کر رہا ہے. اگر صرف اس مسجد کے لیے نہیں لے جا سکتے. تو یہ ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں اگر ایک چیز ہم نے مسجد میں رکھی ہوئی دیکھی؟ جی جی. تو جس نے لگایا ہے ایک تو اس سے آپ واضح کر لیجئے. جی ظاہر بات ہے واٹر کولر 50 سال پرانا نہیں ہے، اسی دور کا ہے. جی جس نے لگا بھئی آپ کی کیا نیت ہے واضح کر لیجئے. آپ بہت پرانی چیز ہے تو عرف دیکھا جائے گا کہ عرف عام میں اس کا یوز کیسا ہے. بھئی ہو سکتا ہے کہ لگانے والا نہیں ہے، مر گیا، 20 سال پرانا جو ہے وہ سسٹم لگا ہوا ہے. تو عرف کیا ہے، جو عرف چل رہا چلے گا. اچھا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ڈیوڈرنٹ اسپرے آ رہے ہیں، تو وہ جو باڈی اسپرے ہیں زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جن میں الکوہل ہوتا ہے. کیا ہم ان باڈی اسپرے کو اپنے باڈی پہ یوز کر کے انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ الکوہل جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. الکوہل ایک وہ ہے کہ جو نشے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جی وہ نجس ہے. دوسرا الکوہل جو ہے جس کو صنعتی الکوہل کہتے ہیں، مراجع کا فتویٰ ہے کہ صنعتی الکوہل جو دواؤں وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، جی جی، جیسے کھانسی کی دوا ہے یا دوسری جو دوائیں، وہ صنعتی الکوہل جی جو نشے کے طور پر نہیں ہے، جی جی، وہ پاک ہے. پاک چیز کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اب چلیے یہ ہے کہ اب ہم اس کو کیسے پتہ کریں گے کہ مطلب وہ اس اسپرے کے بارے میں جو کہ اس میں وہ الکوہل پتہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ صنعتی الکوہل ہے. اچھا، نشہ آور نہیں ہے نا. جی جی جی. حضور، میرا ایک آپ سے سوال یہ بھی تھا کہ قرآن کا حکم ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. اگر اس نیت کے ساتھ ہم امام حسین علیہ السلام کے یاد میں کوئی بلڈ کیمپ آرگنائز کرتے ہیں اور ہماری زنجیری ماتم کرنے والی، خونی ماتم کرنے والی جو انجمن ہے، اس کے کسی بھی بندے پر کوئی ہم یہ پریشر نہیں ڈالتے کہ آپ کو بھی یہاں آ کے بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے، تو ایسے حالات میں ہم نے لوگوں کو فری چھوڑا ہوا ہے کہ ہم یہ کیمپ لگا رہے ہیں، آپ اس میں اپنا تعاون کریں. لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ زنجیر زنی کے خلاف ہو، اور اس بات کا کیا ہوگا کہ اگر ہمارا جو خون ہے یہ کسی غیر مسلم کو یا کسی ایسے آدمی کو لگا دیا گیا جو شراب پیتا ہو یا کوئی غلط کام کرتا ہو تو یہ گناہ ہو جائے گا. اس طریقے سے ایک اچھے کام کو روکا جاتا ہے. کیوں؟ میں نے عرض کیا نا، مصیبت سب سے بڑی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم دین کے مزاج کو نہیں سمجھ پا رہے. آپ مسئلہ کسی سے پوچھ لیجئے، آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ یا تو آپ وضو کریں یا وہ سامنے کتا جو ہے وہ پیاس سے مر رہا ہے اس کو پلا دیں. وضو کریں گے کتا مر جائے گا، اس کو پلا دیں گے ہمارے پاس وضو کا پانی نہیں رہ پائے گا. کیا کریں؟
بھائی اس کے لیے پہلے یہ ہے کہ ہم پہلے حکم یہی ہے کتے کو کہ آپ اس جانور کو پانی پلا پہلے اس کی جان بچائیں، وضو کی ضرورت نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. جی جی. تو انسان افضل ہے کہ کتا؟ انسان افضل ہے. ختم ہو گیا. انسان کی جان بچانا اہم ہے جانور کے مقابلے میں. میرے خیال میں بلڈ کیمپ لگانا، امام حسین سلام اللہ علیہ کے نام پر ڈونیشن دینا، اس سے اچھا کام کیا ہو سکتا ہے؟ شکریہ مولانا. مولانا میرا آخری سوال اب آپ سے یہ رہے گا کہ جیسے کہ قرآن کا یہ اعلان ہے کہ ہم نے دنیا کے ہر حصے میں اپنے پیغمبر، اپنے میسج بھیجنے والے ہر حصے میں بھیجے، تو جب ہر حصے میں بھیجے، ہندوستان ایک قدیمی ملک رہا ہے، تو اس میں جو اوتار آئے ہیں کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم انہیں الگ نام سے جانتے ہیں اور ہمارے ہندو بھائی انہیں کہیں الگ نام سے جانتے ہوں؟ جس طریقے سے جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں بھی ملتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی کشتی بنائی تھی اور اس میں سارے جتنے بھی جانور اور پرند تھے ان کا ایک ایک جوڑا رکھ کر ان کی حفاظت کی تھی. اسی طریقے سے ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کے یہاں جو کتابیں ہیں ان میں یہ ملتا ہے کہ منو رشی جو تھے انہوں نے بھی اسی طریقے سے ایک بڑی کشتی بنائی تھی اور اس میں جوڑے رکھ کے ان کی حفاظت کی تھی. تو کیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا میں اس طریقے سے کون کون سے پیغمبر آئے ہیں یا ہم انہیں الگ الگ نام سے جانتے ہیں؟ میرا اس سلسلے میں کوئی مطالعہ نہیں ہے، اور میرا کہنا ہے کہ جس چیز کو آپ نہیں جانتے اس پر زبان نہ کھولیے. میں اس جواب سے قاصر ہوں. مولانا بہت بہت میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے میرے سوالوں کے مطمئن جواب دیے، اور میرا دل آپ کے جوابات سے بالکل مطمئن ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ جو آپ نے ہمیں ہدایتیں دی ہیں، اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اس کو عمل میں لا سکیں اور ہماری جو عادت ہے وہ عبادت میں بدل جائے. اور ساتھ ساتھ میں بن چینل کے لیے بھی دعا کروں گا کہ جو بھی لوگ اس کو کسی بھی طریقے سے امداد کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر بلا اور ہر برے نظر سے محفوظ رکھے. یہ میری دعا ہے انشاءاللہ. اور آپ کے جو پورے سوالات تھے ان کا جو نچوڑ میری سمجھ میں آیا، جو دو لفظوں میں کہہ دوں پیغام کے طور کے اوپر، کہ اختلاف، جھگڑا، لڑائی سے ہم سب کو بچنا چاہیے. ہر آدمی آزاد ہے اپنے مذہب کے طور پر وہ عمل کرے. آپ ہندو ہیں اپنا کام کیجئے، آپ عیسائی ہیں اپنا کام کیجئے، آپ مسلمان ہیں اپنا کام کیجئے. جب انسانیت پر وقت پڑ جائے تو آپ ہمارے کام آئیے، ہم آپ کے کام آئے. اس میں ہماری بھی بھلائی ہے، ملک کی بھی ترقی ہے. آئیے دعا کرتے ہیں خدا ہم سب کو عقل دے اور ہم اختلافات سے اپنے کو اور اپنے ملک کو بچا سکیں. الہی. مولانا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے میں اتنی دور سے آیا ہوں، تو آپ میرے لیے جو بھی آپ نے میرے سوالات سنے، میرے لیے کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ جو میرے ساتھ ساتھ جو بھی اس پروگرام کو لوگ دیکھ رہے ہیں ان تک یہ آواز جا رہی ہے، جو اور نوجوان ہماری سوسائٹی میں ہیں جو کہ دینی علم سے تھوڑا سا دور بھی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہ دینی علم حاصل کریں، تو ان کے لیے آپ کیا نصیحت دینا چاہیں گے؟ کہ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نصیحت وہ دے کہ جس کو خود ضرورت نہ ہو نصیحت کی. تو ہم کو خود ضرورت ہے نصیحت کی، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے. لیکن جو بات روایات سے سمجھ میں آتی ہے اس کو میں نقل کرتا ہوں تاکہ وہ ہمارے لیے بھی نصیحت بنے، جی آپ کے لیے بھی اور تمام مومنین کے لیے بھی. کہ یہ بڑی لطیف حدیث ہے جو جوانوں ہی کے لیے ہے، اور اس کو آپ جائیے گا تو بیان بھی کیجیے گا، یہاں سے تو نشر ہوگا. کہ جہاں روایت کہتی ہے کہ ان اللہ لا يحب الشاب الفارغ، اس کو اسٹیکر بنا لیجیے آپ، ان اللہ لا يحب الشاب الفارغ، خدا فالتو جوانوں کو پسند نہیں کرتا. یا کام کرو، محنت کرو، روزی کماؤ، یا تعلیم حاصل کرو، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. اور اس کے لیے دوسری روایت بھی موجود ہے، اور وہ بھی میں اسٹیکر کے طور پر دے دوں آپ کو، کہ جہاں امام فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما ولا تکن ثلاثہ، یا عالم بن جاؤ یا طالب علم اسٹوڈنٹ بن جاؤ، تیسری کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ان دونوں حدیثوں کو اگر ہم اکٹھا کریں تو یہ پیغام بنتا ہے کہ آل محمد نے کہا یا پڑھو یا کوئی کام کرو، ماں باپ پر بوجھ نہ بنو، وقت اپنا فالتو برباد بے شک نہ کرو. یہی نصیحت اپنے لیے بھی اہل بیت کی طرف سے میں لیتا ہوں اور آپ کو بھی نقل کرتا ہوں. بے شک. بہت اچھا آپ نے ایک پیغام ہمارے نوجوانوں کو دیا، اس کے لیے میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. خدا آپ کے سفر کو مبارک کرے انشاءاللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. خدا آپ کے سفر کو مبارک کرے انشاءاللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. جزاک اللہ. خدا آپ کے سفر کو مبارک کرے انشاءاللہ.
تو جی ہاں ناظرین، میں ساجد رضوی ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کے سامنے پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال میں۔ آپ نے دیکھا کہ بہترین طریقے سے سکندر زیدی صاحب سوال کر رہے تھے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود بھی اور ان کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے مولانا وسیع حسن صاحب۔ تو آئیے میں ان سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی تک آپ نے کافی سوالات کیے سکندر صاحب اور بہترین سوال تھے، تو سب سے پہلا جو سوال یہ ہوتا ہے ہمارا کہ، اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ جواب سے مطمئن ہوئے ہوں گے۔ جی میں ان کے جوابات سے بالکل مطمئن ہوں، جس طریقے سے انہوں نے جوابات دیے ہیں وہ بہت ہی تسلی بخش ہیں، اور میں ہی نہیں جو سامعین جس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، جو سن رہے ہوں گے، وہ بھی ضرور اس بات سے مطمئن ہوں۔ چلیے مولانا صاحب، جیسا کہ ان کے سوال تھے آپ نے دیکھا اور اس کے جواب بھی الحمدللہ، تو کیسے سوال تھے؟ آپ کو کیسا لگا؟ ایسے سوال ہونے چاہیے؟ بالکل بالکل ہونے چاہیے، اور یہ بہت اچھا ہے کہ جو ہے وہ خود لوگ آئیں اور اپنے دل کی باتیں یہاں کہیں۔ بہت اچھا پروگرام لگا مجھ کو۔ اب یہ کہ جوابات کیسے رہے یہ تو سامنے الحمدللہ انہوں نے بتایا بھی، اور آئی ہوپ کہ آپ سیٹسفائی ہیں ود دی آنسرز الحمدللہ۔ اور جیسا کہ ہمارے پروگرام کا موقع کا یہ کانسیپٹ ہی ہے، لیکن بہرحال ہم کو یہ سسٹم اچھا لگا۔ جی سسٹم اچھا لگا الحمدللہ۔ چلیے الحمدللہ، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ جو ہمارے پروگرام ایک موقع میں آتے ہیں، کافی دور سے آتے ہیں، تو چینل ون کی طرف سے یہ ایک جو ہے تحفہ ہوتا ہے ان کے لیے کہ یاد ہمیشہ ان کی بنی رہے، جب یہ ٹرافی دیکھیے تو ان کو وہ سوال یاد آتے رہیں اور وہ لمحہ یاد آتے رہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے سکندر زیدی صاحب کو دیں۔ چلیے انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ شکریہ سکندر زیدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام ایک موقع میں آئے۔ تو جاتے جاتے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک موقع میں آپ کو کیسا لگا، اور خاص کر آپ ناظرین سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک موقع یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اور مجھے اس میں پورا ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ ایک یوتھ کے لیے اس سے اچھا کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں آئے ون چینل کے تھرو اور اپنی بات کو سب کے سامنے رکھے۔ جو اس کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ بھی ایک طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور جو بھی انتظامات یہاں کیے گئے ہیں وہ بہت اچھے تھے، چاہے وہ رہنے کا انتظامات ہوں یا جو بھی، اور یہاں جو لوگ ملے وہ بھی انہوں نے کافی اچھے سے مجھے کوآپریٹ کیا، اور مجھے یہاں آنے کے بعد بہت ہی اچھا لگا۔ چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کافی دور سے، کافی لمبا سفر رہا آپ کا مظفر نگر سے، آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ ہم چینل ون کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مولانا صاحب ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ آپ بھی کافی دور سے آئے تھے، فیض آباد سے، اور الحمدللہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے جواب سے مطمئن بھی ہوئے، ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین بھی امید کرتا ہوں کہ وہ بھی مطمئن ہوں گے۔ جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہیں گے پروگرام ایک موقع کے بارے میں، اور کہ لوگ اس پروگرام کو؟ یہی ہماری گزارش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چینل سے جڑیں، جو نہیں جانتے ان کو بتائیں کہ ایک چینل ون بھی ہے جو ہمارے مسائل کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور سب سے پہلی بڑی دعا جو میں آپ لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں سارے سسٹم کے لیے، کہ اللہ آپ لوگوں کی خدمات کو قبول فرمائے انشاءاللہ، خلوص نیت عطا فرمائے، اس لیے کہ معارف اہل بیت کو نشر کرنا، عام کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ چلیے الحمدللہ، اور اس دعا کے ساتھ یقیناً کہ ہم سب اس چیز کو آگے بڑھائیں گے، اور اس طریقے کے آپ پروگرام ایک موقع میں آتے بھی رہیں گے، اور جو آپ کے ڈاؤٹس ہیں وہ بھی آپ کلیئر کرتے رہیں گے۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، سکندر زیدی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں پھر ایک بار سے ون چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آ کے یہاں پر آپ کے سوالات آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور اس کے تسلی بخش جوابات مجھے موصول ہوئے، اس کے لیے میں ون چینل کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا یہ سکندر زیدی صاحب تھے جو مظفر نگر اتر پردیش سے ہمارے پروگرام ایک موقع میں تشریف لائے، اور ان کے بہترین سوالوں کا جواب دے رہے تھے مولانا وسیع حسن صاحب جو ہمارے پروگرام ایک موقع میں فیض آباد سے تشریف لائے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی اٹھ رہے ہیں اس طریقے کے سوال، تو آپ بھی ہمارے پروگرام ایک موقع میں تشریف لا سکتے ہیں۔ صرف کرنا آپ کو ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ سوالات آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے emwin786@gmail.com۔ زیادہ معلومات کے لیے آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 9619667578۔ دین اور آخرت کی زیادہ معلومات کے لیے لگاتار دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔